बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, मंडी बहावलदीन से MB न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब कॉलेज मलकपाल के तुलबा ने नारान कागान की दिलफरेब वादियों का 3 रोज़ा तफरीही और तालीमी दौरा किया, जिसमें बच्चे बालाकोट, सीरी पाए, शोग्रान, क्यूवाई वाटरफॉल, झील सैफल मलूक, सुखी किनारी डैम गए और खूब मौज मस्ती की। -16 डिग्री सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत भी बुलंद हौसलों को मात ना दे सका और तुलबा ने बर्फ की चादर ओढ़े बुलंदों बाला पहाड़ियों और वादियों की खूब सैर की और अपने यादगार दिनों को महफूज बनाने के लिए सेल्फियां भी ली। इस दौरान अपने जज्बात का इजहार करते हुए तुलबा ने इन दिनों को यादगार करार देते हुए कहा कि वो दोस्तों के साथ हसीन मकामात की सैर के लम्हात को कभी नहीं भुला पाएंगे। बदलती रुतों ने जिंदगी के उतार चढ़ाव में साबित कदम रहने और आगे बढ़ने का जो सबक दिया है, इस पर अमल पैरा रहेंगे। खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी व सूबाई वजीर सनअत और तजारत चौधरी शाफे हुसैन की जेर सदारत पार्टी का तंजीमी इजलास मुस्लिम लीग हाउस में मुनक्किद। इजलास में पार्टी की तंजीम साजी और दीगर अमूर का जायजा लिया गया। इजलास में पार्टी ओहदेदारान और अरकान असम्बली को तंजीम साजी के हदफ सौंप दिए गए। पार्टी के तंजीम साजी के अमल और दीगर मामूलात की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जाएगी। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब मलिक सामीन खान और सीनियर नायब सदर चौधरी असहर वड़ाय, सीनियर नायब सदर यासर अरफात, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी उमर बशीर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ के सदर कामरान उस्मानी और पॉलिटिकल सेक्रेटरी डॉक्टर शहजाद अहमद की इजलास में शिरकत। अरकान पंजाब असम्बली मदद अली शाह, एजाज रानिया, राजा मोहम्मद असलम, तशफीन सफदर, समरीन ताज, एडवोकेट सलमा हाशमी और अब्दुल्ला यूसुफ की भी शिरकत। खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, सेंट्रल पुलिस ऑफिस IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से PMS इम्तिहान में कामयाबी पाने वाले बदरुद्दीन शहरियार और समीउद्दीन शहरोज की मुलाकात। बदरुद्दीन और समीउद्दीन कायम मुकाम DPO लिया शमशुद्दीन के बेटे हैं। IG पंजाब की दोनों को PMS इम्तिहान में कामयाबी पर मुबारकबाद। IG पंजाब का मेहनत और लगन से बच्चों को आला तालीम दिलवाने पर शमशुद्दीन को खराजे तासीन। पेशावराना वर्किंग को समझकर नए आइडियाज के तहत शहरियों की भरपूर हिदमत करेंगे। IG पंजाब इख्तियारात सलाहियतों को मुल्क और कौम की खिदमत और तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। ऐसे बच्चे पंजाब पुलिस के दीगर मुलाजमीन के बच्चों के लिए मिसाल राह हैं। खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नबीना अफराद के लिए बड़ा रिलीफ। 5000 मुस्तहकीन को 12,000 रुपये माहाना वजीफा देने का अमल तेज। महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब में नबीना अफराद के वज़ाइफ प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। इजलास की सदारत सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर व बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट ने की। इजलास में DG सोशल वेलफेयर तारिक कुरैशी, डायरेक्टर एडमिन, डायरेक्टर प्लानिंग और डायरेक्टर CRPD शरीक। सूबाई काबीना के 24वें इजलास में मंजूर शुदा स्कीम के तहत नबीना अफराद को माहाना 12,000 रुपये वजीफा देने के तरीक़ेकार को ज़ेरे गौर लाया गया। अब तक 661 मुस्तहिक अफराद की तस्दीक मुकम्मल। रवा माह में अदायगियाँ शुरू होंगी। बसरत से महरूम अफराद के DPMIS प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आगाही मुहिम शुरू की जाएगी। खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, सेंट्रल पुलिस ऑफिस इंस्पेक्टर ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान को प्रमोशन रैंक लगने की तकरीब। अफसरान ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में कामयाबी के बाद प्रमोशन हासिल की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने प्रमोट होने वाले 38 अफसरान को इंस्पेक्टर ओहदे की रैंक लगाए। प्रमोट होने वाले अफसरान के वालिदैन, बच्चों, अहलियाना की बड़ी तादाद में तकरीब में शिरकत की। रवा साल सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर ओहदे पर तरक्की के लिए 7 प्रमोशन बोर्ड मुनक्किद। 1047 अफसरान को तरक्की दी गई। पौने 3 साल में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर ओहदे पर तरक्की के लिए 27 प्रमोशन बोर्ड्स, 3456 अफसरान को इंस्पेक्टर ओहदे पर तरक्की दी गई। शहरियों और साइलिन के साथ बेहतरीन रवैयों इंसाफ की मौसर फरामी से प्रमोशंस का हक अदा करें। SHOs थाने का माहौल शहरियों के साथ हुस्न सलूक पुलिस खिदमत मरकज की तरह मिसाली बनाए। एडिशनल IG पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी, DIG एस्टेब्लिशमेंट 1
سلیمان سلطان رانا DIG اسٹیبلشمنٹ 2 کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک IG AIG ڈسپلن SP ڈولفن اور ASPs کی تقریب میں شرکت۔ خبروں کے سلسلے کو اور مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، لاہور پولیس کرایہ داری ایکٹ پر عمل درآمد کے لیے سرگرم۔ ماہ نومبر میں کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر 85 ملزمان گرفتار، مختلف تھانوں میں مقدمات درج۔ رواں سال کرایہ داری ایکٹ کے تحت 2793 ملزمان گرفتار، 1583 مقدمات درج کیے گئے۔ کرایہ داری ایکٹ پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو کرائے پر مکان یا دکان دینے کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ CCPO لاہور کی روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں کی رپورٹ دینے کی ہدایت۔ شہری اپنے کرایہ داروں کا اندراج فوری کروائیں۔ شہریوں کے باہمی تعاون سے سیکیورٹی بہتر بنائی جا رہی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو اور مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، 27ویں آئینی ترمیم، لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے کون سے ججز کا تبادلہ ہوگا؟ فہرست تیار۔ ذرائع کے مطابق 27ویں آئینی ترمیم کے تحت لاہور ہائی کورٹ کے 10 اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کو دوسرے صوبوں میں ٹرانسفر کرنے سے متعلق تیار کی گئی فہرست سامنے آ گئی۔ ججز کو 6 ماہ سے 2 سال تک مختلف صوبائی بینچز میں تعینات کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق زیادہ تر ججز کے تبادلے بلوچستان ہائی کورٹ کے بینچ، نوابی سندھ ہائی کورٹ کے لاڑکانہ، سکھڑ اور میر پور خاص بینچ کے لیے تجویز کیے گئے ہیں، جن پر حتمی فیصلہ جوڈیشنل کمیشن کرے گا۔ ترمیم کی منظوری کے بعد اب ہائی کورٹس کے ججز کے دوسرے صوبوں میں تبادلے کے لیے متعلقہ جج سے مشاورت ضروری نہیں رہی۔ نئے جوڈیشنل کمیشن کی تشکیل کے بعد مجموعی طور پر لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 14 ججز کو ملک کے مختلف بینچز میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ خبروں کے سلسلے کو اور مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، ٹوبہ پولیس کا امن و امان کے حوالے سے ضلع بھر میں فلنگ مارچ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے میاں عبدالجبار طاہر کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ عبادت نثار کی سربراہی میں ضلع بھر میں امن و امان کے قیام اور شہر پسند عناصر کی سرکوبی کے لیے ٹوبہ پولیس کی جانب سے ضلع بھر میں فلنگ مارچ کیا گیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سٹی میں فلنگ مارچ DSP صدر سرکل شاہد حسین کی سربراہی میں کیا گیا۔ فلنگ مارچ میں ضلع پولیس، ٹریفک پولیس، ایلیٹ کمانڈوز اور ڈولفن اسکواڈ نے شرکت کی۔ اس موقع پر DPO ٹوبہ کا کہنا تھا کہ پولیس فلنگ مارچ کا مقصد عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ ٹوبہ پولیس کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اگر کوئی قانون شکنی کرے گا تو اس سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلنگ مارچ کرنے سے عوام الناس میں تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ہماری اس سرگرمی سے یہ تاثر بھی جاتا ہے کہ ضلع پولیس ٹوبہ ٹیک سنگھ کسی بھی شرپسند عناصر سے نپٹنے اور لوگوں کو ہر ممکنہ مدد فراہم کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اس طرح سرکل گوجرا میں DSP گوجرا علم دین، سرکل کمالیہ میں ASP کمالیہ علی احمد اور پیر محل میں DSP پیر محل منیر احمد کی سربراہی میں پولیس فلنگ مارچ کیا گیا، جس میں SHOs، سرکل سمت ضلع پولیس، ٹریفک پولیس اور ایلیٹ کمانڈوز اور ڈولفن اسکواڈ کی ٹیموں نے شرکت کی۔ خبروں کے سلسلے کو اور مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، لاہور پولیس اسٹیشن نشتر کالونی کی حدود میں اندھیر نگری چوپٹ راج علاقہ کے بااثر بدماشوں نے جوان سالہ یتیم بچے کی زندگی اجیرن بنا دی۔ اسامہ جہانگیر اور عثمان مجاہد نے علی حسنین کو ڈیرہ باؤ عثمان بلا کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں MB نیوز کے بیورو چیف لاہور امین نقیبی کی اس رپورٹ میں۔ اسامہ جہانگیر نے میرے اوپر پستول تانا اور مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی، اور اوپر سے جب میں نے اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا تو مجھے تمہیں یہاں سے پیسے دے کے جانا۔ لاہور پولیس اسٹیشن نشتر کالونی کی حدود میں اندھیر نگری چوپٹ راج علاقہ کے بااثر اوباش بدماشوں نے جوان سالہ یتیم بچے کی زندگی اجیرن بنا دی۔ اسامہ جہانگیر اور عثمان مجاہد نے علی حسنین کو ڈیرہ باؤ عثمان بلا کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ شخص نے ماہوار 40,000 روپے تنخواہ پر 8 ماہ ملازمت کی بااثر افراد معصوم بچے سے آئس اور چرس
چرس بھی منگواتے رہے۔ غلط کام کرنے سے انکار اور 8 ماہ کی تنخواہ مانگنا علی حسنین کا جرم بن گیا۔ علی حسنین نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اسامہ اور عثمان نے میری والدہ سے 1 لاکھ روپے امانت لیے، 3,20,000 8 ماہ کی تنخواہ مانگی تو رئیس زادے برا مان گئے، غلیظ الزامات اور چوری کے الزامات لگا کر ہراساں کرتے رہے۔ بااثر افراد کا محنت کش پر ظلم و ستم دیکھ کر الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کا محاورہ یاد آ گیا۔ متاثرہ شہری علی حسنین نے میڈیا کی وساطت سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ اور ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران سے دردمندانہ اپیل کی ہے کہ مجھے ان بااثر بدماشوں سے بچا کر قانونی تحفظ فراہم کیا جائے۔ متاثرہ شہری نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا، علی حسنین ولد آفتاب احمد بات کر رہا ہوں۔ میں 8 ماہ قبل اپنے چچا کے دوست اسامہ جہانگیر اور عثمان مجاہد کے پاس دکان پر گیا تھا ایز اے مینیجر۔ وہاں پہ میں نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ تقریباً یہ دکان پر بہت کم آتے تھے۔ میں نے 4 ماہ گزرے تو میں نے ان سے اپنی تنخواہ کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مجھے اس کے لیے ٹال مٹول کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ جب انہوں نے میرے سے ناجائز چیزیں جیسے آئس اور کیا کہتے ہیں شراب اور چرس کی بعض اوقات میرے سے منگواتے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے کال کر کے بتانا کہ یہاں پر آپ نے جانا ہے تو یہاں سے آپ نے لا کے ہمیں دینی ہے۔ یہ دبا کے اس چیز کو یوز کرتے تھے۔ جب مجھے پتا چلا کہ یہ کام میرے لیے صحیح نہیں ہے، میں نے اپنی اسٹڈی چھوڑ کے میں ان کے پاس آیا تھا۔ میں نے آگے اپنی اسٹڈی بھی کنٹینیو کرنی تھی۔ میں نے صرف انہی کی وجہ سے اپنی اسٹڈی نہیں کنٹینیو کی۔ جب انہوں نے یہ غلط کام شروع کیے، یہ دکان پر نہیں تھے آتے، میں نے اس چیز کا اپنی والدہ کو اور بڑے بھائی کو بتایا۔ انہوں نے مجھے اس چیز کا کہا کہ آپ ان سے کام چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ میں نے ان سے جب اس چیز کے بتایا کہ میں آپ سے کام چھوڑ رہا ہوں تو انہوں یہ میرے پہ آگ بگولا ہوئے۔ عثمان صاحب کو میں نے بتایا کہ میں آپ سے کام چھوڑ رہا ہوں، میں اپنی اسٹڈی آگے کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان صاحب میرے پہ آگ بگولا ہوئے، اور جب میں نے ان سے تنخواہ کا مطالبہ کیا کہ میرا حساب کتاب کر دیا جائے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بلکہ آپ کو حساب کتاب نہیں، آپ کو پیسے دے کے جانے پڑیں گے۔ انہوں نے مجھے قبل کچھ دن پہلے اپنے پلازے پہ ڈیرہ بہو عثمان پہ بلایا۔ وہاں پہ اسامہ جہانگیر نے میرے پر پسٹل نکال کر مجھے کہا کہ جو سوال ہیں ان کے مجھے جواب دو۔ انہوں نے مجھے پریشرائز کیا۔ اسامہ نے مجھے ٹھٹے مارے، اس نے مجھے آگے سے مارنے کی دھمکیاں دی، کوشش کی، اور عثمان اسی کے قبل ساتھ اس کے چلتا رہا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے میرے پر بہت سے الزامات لگائے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اب یہ جا رہا ہے ہمارے پاس سے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنا اگلے بندے کا ارینج کر لیں۔ انہوں نے میرے پر بہت سے الزامات لگائے، نازیبہ بھی الزامات لگائے۔ انہوں نے میرے اوپر تشدد بھی کیا۔ سزا ہے کہ میرے 40,000 کے حساب سے میری 8 ماہ کی تنخواہ 3,20,000 روپے بنتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے میرے سے میرا موبائل بھی چھین لیا جس کے اندر میرا پراپر ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ اس چیز سے مجھے تھریٹ کر رہے ہیں کہ یہ سارا ڈیٹا ہم آپ کا فیملیز میں بتائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو یہ نہیں پورا گندا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے مجھے بہت سی دھمکیاں آ رہی ہیں۔ میری گزارش ہے سی سی پی او سے، میری سی سی ڈی سے بھی گزارش ہے، اس کے علاوہ میری آئی جی پنجاب سے بھی گزارش ہے کہ مجھے کسی بھی قسم کا جانی مالی نقصان ہوتا ہے، میری فیملی کو کسی بھی قسم کا جانی مالی نقصان ہوتا ہے، اس چیز کے ذمہ دار اسامہ جہانگیر اور عثمان مجاہد ہوں گے۔ پروین سید صدر بخاری کے ساتھ امین نقیبی، لاہور۔ خبروں کے سلسلے کو اور مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر جبکہ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، سرچ اینڈ سویپ آپریشن جاری ہے، جبکہ ناکہ جا سے گزرنے والی گاڑیوں اور مشکوک افراد کی سخت چیکنگ کی جا رہی ہے۔ دوران ناکہ شیرا کوٹ پر کارروائی کے دوران 10 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ترجمان کے مطابق معمول کی چیکنگ کے دوران غیر ملکی باشندوں پر شک گزرنے پر انہیں روکا گیا۔ تمام مشتبہ افراد کا تعلق افغانستان سے ہے اور وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے لاہور میں داخل ہو رہے تھے۔ مشتبہ افراد کے قبضے سے ایک خاتون کا شناختی کارڈ بھی برآمد ہوا جس کی بنیاد پر انہوں نے بس کی ٹکٹ حاصل کی تھی۔ حراست میں لیے گئے مشتبہ افراد میں عابد، ضیاء، حمید، عادل، عنایت، راحت، احسان، نقیب،
فیضان، امجد اور سیفی اللہ شامل ہیں۔ تمام افراد کو تصدیق اور شناخت کے لیے تھانہ شیر کوٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو اور مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، حکومت پاکستان وزارت دفاع تاجکستان کے وزیر دفاع کرنل جنرل صوبرزادہ امام علی عبدالرحیم نے آج اسلام آباد میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے ملاقات کی۔ انہوں نے تاجکستان کی عسکری اور سول قیادت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پاکستان تمام مسائل کے پرامن حل پر یقین رکھتا ہے اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ میں تاجکستان کی کوششوں کو سراہتا ہے۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ دفاعی تعاون سے متعلق امور کے علاوہ دفاعی تعاون پر اضافے کی نئی راہیں تلاش کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ پاکستان پورے خطے بالخصوص وسطی ایشیا ریاستوں کے ساتھ امن و استحکام اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ تاجک وزیر دفاع نے اپنی حکومت کے عزم کا یقین دلایا اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عہد کیا۔ خبروں کے سلسلے کو اور مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، ایم بی نیوز کے بیورو چیف نعیم اقبال کی رپورٹ کے مطابق والد کو قتل کر کے وقوعے کو خودکشی کا رنگ دینے والی بیٹیاں آشنا سمیت گرفتار۔ تھانہ سٹی گوجرا پولیس کو اطلاع موصول ہوئی کہ چک 370 جیم بے علاقہ تھانہ سٹی گوجرا میں ایک 50 سال کا شخص محمد یاسین نے خودکشی کر لی ہے، جس کی لاش چارپائی پر پڑی ہوئی ہے۔ اس اطلاع پر ایس ایچ او تھانہ سٹی گوجرا مان ملزمان پولیس ٹیم فوری طور پر موقع پر پہنچے۔ لاش کو برائے پوسٹ مارٹم THQ گوجرا شفٹ کیا گیا۔ قاتلات و واقعات مشکوک ہونے پر تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کیا گیا۔ پولیس کو یاسین کو قتل کیے جانے کا شک ہوا۔ DPO ٹوبہ عبادت نثار نے وقوعے کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری طور پر اندراج مقدمہ اور ملزمان کو ٹریس کرنے کا حکم دیا، جس پر فوری طور پر مقدمہ 302/109/34 بجرم 1797/25 نمبر بے تھانہ سٹی گوجرا میں درج کیا گیا۔ SDPO گوجرا SHO تھانہ سٹی گوجرا مان ملزمان پولیس پر مشتمل ٹیم نے مختلف پہلوؤں سے تفتیش شروع کی۔ پولیس ٹیم کو مقتول کی دونوں بیٹیاں مدیحہ اور اقصیٰ پر شک ہوا تو انہیں بھی شامل تفتیش کیا گیا۔ دوران انٹروگیشن مقتول یاسین کی دونوں بیٹیوں نے اپنے آشنا عابد ولد رمضان سکنہ وقاری کے ساتھ مل کر اپنے والد کو قتل کرنا تسلیم کیا۔ وجہ عندیہ یہ ہے کہ ملزمہ اقصیٰ کے عابد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ یاسین اپنی بیٹیوں کو ناجائز تعلقات سے روکتا تھا اور یاسین کی اپنی بیوی زہرہ بی بی کو طلاق بھی دے دی تھی، جس کا دونوں ملزمہ بیٹیوں کو رنج تھا۔ اس کی وجہ سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور بعد میں وقوعے کو خودکشی کا رنگ دے دیا گیا۔ ملزمان کے خلاف ضابطہ کی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ DPO ٹوبہ عبادت نثار نے پولیس ٹیم کے لیے نقدی انعام اور تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔